वस्तईनु बिस्सब्री वस्सला, और कुरान मजीद सबर को नमाज के साथ जोड़ता है, ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इट इज एज इफ के सबर के बगैर नमाज कंप्लीट नहीं है और नमाज के बगैर सबर कंप्लीट नहीं, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। नमाज में भी सबर है, अगर नमाज आप सबर के साथ नहीं पढ़ रहे ना, उस नमाज का कोई फायदा नहीं, यानी उसमें आपकी मूवमेंट्स ऐसी हैं कि वो 2 मिनट में नमाज हो जाती है, 1 मिनट में नमाज हो जाती है, तो एक बेसब्री नमाज है, ठीक है। ना सजदा ठीक है, ना रुकू ठीक है, उसमें सबर ही कोई नहीं। इसी तरह आप सिर्फ सबर कर रहे हैं लेकिन नमाज से मदद नहीं पकड़े तो वो इनफ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ अल्लाह ताला ने हुक्म दिया वस्तईनु बिस्सब्री वस्सला, और आगे ये चीज भी बता दी कि ये कौन लोग करते हैं। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, एक जगह ये है और दूसरी जगह सेम आया है इन्नल्लाह मअस साबिरीन। ये दोनों सूरह अल बकरा में है, ये दोनों आयात। एक जगह आयत नंबर 45 में वस्तईनु बिस्सब्री वस्सला व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, और दूसरी जगह आई थिंक 150 ऑनवर्ड्स कोई आया है, उसमें वस्तईनु बिस्सब्री वस्सला, आगे क्या है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह किनके साथ है, सबर करने वालों के साथ है। लेकिन ये जो आया है जो हमसे रेलेवेंट है, जो मैं बता रहा हूँ, और बेशक अल्लाह कहते हैं व इन्नहा लकबीरतुन, और बेशक ये बड़ा मुश्किल काम है, बहुत बड़ा काम है, कबीरतुन ये बहुत बड़ा काम है, इल्ला अलल खाशिईन, सिवाय उनके जो खशियत वाले हैं, सिवाय उनके जो अल्लाह की बात मानते हैं। खशियत वाले का सिंपल मतलब है जो अल्लाह की बात मानता है, जिसको अल्लाह की बात पे ट्रस्ट है, ठीक है, जो अल्लाह का कहना मानता है वो खशियत वाला है। ये वही करेगा जिसको अल्लाह पे ट्रस्ट है, जो अल्लाह की बात मानने वाला है, जो अल्लाह के आगे खशियत वाला है, ये वही करेगा। इस्ताईनु के मतलब क्या क्या है, इसके अरबिक के मुताबिक एक मतलब है हेल्प, एक मतलब है सपोर्ट, एक मतलब है असिस्टेंस, एक मतलब है बैकिंग, एक मतलब है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट समझते हैं, किसी चीज को रीइंफोर्स करना, ठीक है। ये सारे मतलब इस तरफ तवज्जो दिलाते हैं कि सबर के लिए एफर्ट है। देखिए नमाज के लिए भी एफर्ट है ना, तो सबर के लिए भी एफर्ट करनी पड़ती है, ठीक है। अब एक तो ये हमें जाहिर हो गए मीनिंग। दूसरा इसका एक मीनिंग और इम्प्लीकेशन निकलती है एक्टिवली सीकिंग समथिंग, एक्टिवली सीकिंग समथिंग, यानी बहुत एक्टिव होके किसी चीज को सीख करना। नंबर 2 रिक्वेस्टिंग इट, किसी चीज की रिक्वेस्ट डालना। परसुइंग इट इंटेंशनली, किसी चीज को परसू करना इंटेंशनली, माइंडफुली, नियतन उसको परसू करना, ठीक है। इससे क्या साबित हुआ अगेन कि सबर ये नहीं है कि कोने में बैठ जाओ और सबर करो और रो और बस दैट्स इट, नहीं, सबर करने की प्रैक्टिस करो। सबर करने की प्रैक्टिस है कि अल्लाह के बारे में हुस्न जन बिल्लाह से स्टार्ट करो, ठीक है। हुस्न जन बिल्लाह क्या है, अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान, अल्लाह के बारे में अच्छी ज़म्पशन, लेट स्टार्ट फ्रॉम देयर, वहां से स्टार्ट करो, ठीक है। और करो, जिहाद करो, कोशिश करो, असिस्टेंस पकड़ने की कोशिश करो, नमाज तक आओ, सबर करते हुए नमाज तक आओ, ये इससे मुराद है। इट इज एज इफ अल्लाह इज सेइंग यूज देम एज टूल्स ऑफ स्पोर्ट, नमाज और सबर को स्पोर्ट के टूल्स के तौर पे इस्तेमाल करो। लीन ऑन देम, ताकत पकड़ो उनसे, ड्रॉ स्ट्रेंथ फ्रॉम देम। इस्ताइनु का एक मतलब ये भी होता है ताकत पकड़ो, किसी चीज से स्ट्रेंथ निकालो, ठीक है। इन चीजों से स्ट्रेंथ को एक्सट्रैक्ट करो। जैसे जब आप कोई जूस पीते हैं तो उस जूस से आप न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, आपकी बॉडी न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट करती है, विटामिन्स एक्सट्रैक्ट करती है, मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो नमाज और सबर में से वो चीजें एक्सट्रैक्ट करो जो तुम्हें फायदा देंगी, और वो चीजें क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग, वो चीजें क्या है, आपके पॉजिटिव इमोशंस हैं, पॉजिटिव इमोशंस ड्रॉ करो, ठीक है। और कुरान ने ये नहीं प्रीच किया आइसोलेटेड टफनेस। व्हाट इज आइसोलेटेड टफनेस, कि एक बंदा कहे मैं बहुत टफ हूं, मैं बहुत टफ हूं, ठीक है ना, और आइसोलेट हो जाए, यानी अकेले में चला जाए, तन्हाई में चला जाए, वो बंदा कैरी ऑन नहीं कर सकेगा क्योंकि शैतान उसको पकड़ लेगा जब वो आइसोलेट होगा। हाँ कभी कभी अंडरस्टैंड, आइसोलेट होना पड़ता है और टफ भी रहना पड़ता है। जैसे कुछ सिचुएशन ऐसी हो, आप यूनिवर्सिटी में है और आपके इर्द गिर्द फितना है, आपके इर्द गिर्द गुनाह बहुत ज्यादा है, तो वहां पे आइसोलेटेड टफनेस, आई अंडरस्टैंड, वो एक और कॉन्सेप्ट है कि आप अकेले हो जाएं, जरा आइसोलेट हो जाएं और टफ भी रहें और अल्लाह से मदद भी पकड़े। यहाँ मैं उस आइसोलेटेड टफनेस की बात कर रहा हूँ कि एक बंदा जो है बस वो कोने में चला जाए और आइसोलेट हो जाए, वो नहीं कुरान ने प्रीच किया। ना ही कुरान इसको इमोशनल नमनेस कहता है सबर को, कि इमोशनली नम हो जाओ, यानी कुछ फील ना करो, इग्नोर कर दो, बस ठीक है, प्रोसेस भी ना करो इस इमोशन को, वो भी प्रीच नहीं किया। ना ही फेक पॉजिटिविटी है कि जंपे मारो और कहो हुआ ही कुछ नहीं, बस सब सेट है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ये भी कुरान ने प्रीच नहीं किया, ठीक है।
कुरान ने सिंपली ये कहा है कि जब भी तुम ओवरवेल्म्ड हो तो री इन्फोर्समेंट सीख करो, किस तरह से नमाज और सबर के थ्रू। इट इज एज इफ कि सबर इंटरनल रेगुलेशन है, सबर एक इंटरनल रेगुलेशन है कि अपने ऊपर काबू पाओ, और सलाह एक डिवाइन कनेक्शन है। ये दोनों चीजें हमें चाहिए होती है जब हम डाउन होते हैं, ठीक है। नंबर 1 हमें इंटरनल रेगुलेशन चाहिए होती है कि हम अपने आप को समझें, थोड़ा टाइम दें अपने आप को, सबर एग्जिबिट करें, और दूसरा ये है कि हम अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम करें, डिवाइन कनेक्शन। उससे आपको फवायद हासिल होंगे, जिससे आपकी पर्सनैलिटी निखरेगी, जिससे आप पॉजिटिव होंगे, जिससे आप में आइंदा के लिए स्ट्रेंथ बिल्ड होगी। अगर ये दो चीजें हम नहीं कर पाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस्ताइनु के सारे मायने हैं कि रिटर्न टू इट रिपीटेडली, बैठे न रहो, सीक इट, इसको तलाश करो, इसको ढूंढो, इसमें ताकत पकड़ने की कोशिश करो, इसको क्लिक कराने की कोशिश करो, यानी सजदा करो, क्लिक करेगा, और अल्लाह के आगे प्रॉब्लम्स रखो वगैरह वगैरह, ये सब इसके मायने हैं। तो मैंने बहुत डिटेल में इसकी आपके सामने तफसीर एक किस्म की रखी कि वस्ताइनु बिस्सब्री वस्सलाह का मानी असल में क्या है, ठीक है। आई होप क्लियर है आपको। आगे, वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सि मिनल अम्वाली वल अनफुसी वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। बेशक हम तुम्हें आजमाएंगे भूख से, प्यास से, खौफ से, लॉस ऑफ वेल्थ से, लॉस ऑफ लाइफ से, व बश्शिरिस साबिरीन, लेकिन ये कि साबिरीन को बशारत दे दो। तो यहाँ पर जो हमें हुक्म दिया गया है कि तुम्हें टेस्ट किया जाएगा, लेकिन जब तक तुम सबर एग्जिबिट करोगे, दिस टेस्ट विल मेक मीनिंग, इस टेस्ट का एक मतलब निकलेगा, ठीक है। अगर सबर एग्जिबिट नहीं करोगे तो ये मीनिंगलेस एक लाइफ हो जाएगी, और ऐसा ही है, आपको पता है वेस्ट में, और जितनी आप मूवीज टीवी सीरीज देख लेना मॉडर्न, मैं आपको बताता हूँ एक साइड नोट पे बात, वेस्टर्न जो इस वक्त सिविलाइजेशन है वो नाहिलिज्म पर बिल्ट है। नाहिलिज्म एक पूरी फिलॉसफी है। नाहिलिज्म कहते हैं वर्ल्ड हेटेड फिलॉसफी, दुनिया से नफरत वाली फिलॉसफी, ठीक है। और वो ये है कि वर्ल्ड डजंट मेक सेंस, ये नाहिलिज्म होता है, ठीक है। उनकी आप पोइट्री देख लें, उनकी आर्ट देख लें, उसमें नाहिलिज्म टपक टपक के नजर आती है। आपने कभी नोट किया वेस्टर्न आर्ट बहुत डार्क है, बहुत गॉथिक है, उनके चर्चेस के डिजाइन बहुत गॉथिक है, बहुत डार्क है। ऑन दी अदर हैंड इस्लामिक आर्ट आपको कैसी लगती है? होपफुल, कलरफुल, ब्राइट, क्रिसेंट, क्रिसेंट देखे ना कितना होपफुल एक आर्ट का सिंबल है, ठीक है। तो नाहिलिज्म क्या होता है? नाहिलिज्म होता है कि दिस वर्ल्ड डजंट मेक एनी सेंस, और आपको उनकी टीवी सीरीज और मूवीज में ऐसे कैरेक्टर्स नजर आएंगे जो नाहिलिज्म को प्रमोट कर रहे होंगे, यानी वो लोग होंगे जिनके साथ कोई हादसा हुआ होगा एंड दे आर अनएबल टू मेक सेंस ऑफ दैट हादसा, और वो एंड अप क्या होंगे एज अ नाहिलिस्ट के सारी दुनिया मीनिंगलेस है, सो लेट्स फॉरगेट अबाउट इट, बस हम एक मीनिंगलेस जिंदगी गुजार रहे। तो कुरान जिंदगी को मीनिंग देता है। कुरान कहता है कि नहीं, ये सब एक मकसद के लिए है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, देखें, आपको पता है जब भी आप नेक्स्ट टाइम सही करने जाएं, सही समझते हैं ना, हाजरा की याद ताज़ा करने, जब भी नेक्स्ट टाइम आप सही करने जाएं तो ये बात जहन में रखें कि हजरत हाजरा को इन 5 चीजों से आजमाया गया था उस जगह। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सि मिनल अमवाल वल अनफुसी वस्समरात। क्या ख्याल है, 5 टेस्ट थे कि नहीं हजरत हाजरा को? खौफ, भूख, प्यास, लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ फ्रूट्स, 5 चीजों से उनको आजमाया गया हाजरा को। वबश्शिरिस साबिरीन, एज इफ ये आया हजरत हाजरा का तस्करा कर कि हाजरा की तरह हो जाओ अलैहिस्सलाम। हाजरा ने क्या किया था? देखें, सबर को समझना है तो सही को समझें। जब आप सही करते हैं, सही आपको क्या रिमाइंड करा रही है कि जिंदगी में बैठ नहीं जाना, हाथ पैर मारने हैं, चक्कर लगाने हैं, भागना है, कई जगह भागना पड़ेगा। हाजरा बैठ तो नहीं गई थी ना, क्या ख्याल है? 5 टेस्ट के बावजूद बैठ नहीं गई थी। कोई और होता बैठ जाता, गिव अप कर देता, शिकायतें ले आता, मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ गया, मेरा हस्बैंड जो है वो अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, उसने मुझे अकेला छोड़ दिया, इस तरह की बातें जहन में आती। क्यों छोड़ के गया मुझे? ये बात आ सकती थी ना उनके जहन में। अकेली थी, बच्चे को उठाया हुआ था। तो सही हमें सबर, सही पूरा जिंदगी का आपको फलसफा समझा देती है। अगर आप सही से हज और उम्रा करें, तवाफ भी आपको पूरा जिंदगी का फलसफा सिखा देता है कि 7 चक्कर हम लगाते हैं, अल्लाह ताला को बार बार ये बावर कराते हैं कि बस अल्लाह आप ही की ओबीडियंस है, जो आप कहेंगे वही होगा लाइफ में। और सही हमें सिखाती है कि जिंदगी में चलना कैसे है, भागना कैसे है, उठना कैसे है, स्ट्रगल कैसे करनी है। और आपने नोट किया होगा उम्रा पे बस हो जाती है, लेकिन बंदा चलता है और आगे चलता है, थकन के बावजूद कंप्लीट करता है उसे।
اور کمپلیٹ کر کے پھر خوشی محسوس کرتا ہے. یہی زندگی ہے. عمرہ پورا آپ کو لائف ریوائز کروا دیتی ہے. تو نیکسٹ ٹائم جب آپ عمرہ کرنے جائیں تو طواف اور سعی کا فلسفہ سمجھ کے جائیں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کا عمرہ بہت میننگ فل بن جائے. تو حضرت حاجرہ کو 5 چیزوں سے اللہ نے آزمایا, لیکن وبشر الصابرین, حضرت حاجرہ نے صبر شو کیا. اور صبر یہ نہیں تھا کہ حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل کو لے کر کونے پر بیٹھ گئیں, پہاڑ پہ چڑھ کے رونے لگیں اور پینک ہو گئیں. تھوڑا سا پینک تو تھا. صبر کیا ایگزیبٹ کیا انہوں نے, ڈھونڈتی رہیں. کبھی صفا پہ جا کے دیکھتی تھی کوئی ٹریولر تو نہیں آ رہا, پھر ایک دم نا امید ہوتی تھی, پھر ایک دم امید پیدا ہوتی تھی, پھر چلتی تھی, پھر بھاگتی تھی, پھر مروا پہ جاتی تھی, مروا پہ جا کے دیکھتی تھی کہ کوئی آ رہا ہے, کوئی ٹریولر ہے, کہیں سے کوئی پانی آ رہا ہے. دس از صبر. صبر ہے پورا فلسفہ آپ کو صبر کا حضرت حاجرہ کے واقعے سے سمجھ آ جانا چاہیے, ٹھیک ہے. وبشر الصابرین, صابرین کو بشارت دے دو, اور وہ بشارت زمزم ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمزم کھول دیا, اور اتنا کھولا کہ حضرت حاجرہ کو کہنا پڑا زمزم. یہ حضرت حاجرہ کے الفاظ ہیں, پتہ ہے نا آپ, زمزم حضرت حاجرہ نے کہا تھا. اس کا مطلب کیا ہے, سٹاپ. اور آپ کو پتہ ہے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت حاجرہ زمزم نہ کہتی تو پوری دنیا اس پانی سے بھر جاتی, فلڈ آ جاتا پوری دنیا میں. اتنا پانی دیکھا کہ انہوں نے اس کو کہہ دیا کہ رک جاؤ, ٹھیک ہے. پورا فلسفہ ہے اس میں, پورا فلسفہ. اگر آپ یہ حضرت حاجرہ کے واقعے اور اس آیت پہ غور کریں, میں سے ایک ہی ہے کہ ایک نور ملتا ہے انسان کو, ایک لائٹ ملتی ہے, اس کے اندر سے ایک لائٹ ریڈیٹ ہوتی ہے, ون فرائیڈے ٹو دا نیکسٹ فرائیڈے. اس لائٹ کی ہم سب کو بہت ضرورت ہے. اندھیروں کا دور ہے, اور سورہ کہف پڑھنا ہر فرائیڈے میرے نزدیک اس طرح ضروری ہے جیسے کھانا کھانا ضروری. مطلب آئی کین ناٹ امیجن ناٹ ریڈنگ سورہ کہف. میں اپنی بات کر رہا ہوں, مطلب میں امیجن نہیں کر سکتا کوئی ایسا فرائیڈے جس دن میں نے سورہ کہف نہ پڑھی ہو, کیونکہ مجھے پتا ہے پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے. شیاطین بہت اوپن پھر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, بہت خطرناک دور ہے. امام عمر سلیمان سے ہماری میٹنگ ہوئی تھی, تو ان سے بھی یہی بات ہو رہی تھی اینڈ ٹائمز کے بارے میں. وہ بھی ہمیں سجیسٹ کر رہے تھے کنٹینٹ کے بارے میں کہ آپ ایسا کنٹینٹ بنائیں, کیونکہ ہی واز ویری سیڈ. ہی واز سیئنگ کہ الاقصی لے رہے ہیں وہ لوگ. تو ہی واز ویری سیڈ, بٹ ہی ریئلی ایڈوائزڈ کہ اب مسلمانوں کو ہسٹری پڑھنی چاہیے اور اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے ہر بندے کو. اور اٹس ٹائم کہ ذرا اپنے پرسنل غموں سے, پرسنل پرابلم سے نکل کے گلوبل لیول پہ سوچیں, امہ لیول پہ سوچیں, اور تھوڑا سا باہر آ جائیں اپنی پرسنل زندگیوں سے. تو یہ لیکچر از ون آف دوز لیکچر جو میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں بہت ضروری ہے, اسپیشلی آج فرائیڈے تھا. تو دیکھیے فرسٹ 10 ورسز, ویسے تو سورہ کہف پوری پڑھنے کے بارے میں ہے نا کہ ایک روشنی دی جاتی ہے اس انسان کو, ایک روشنی ایمنیٹ کرتی ہے اس کی باڈی میں سے, ریڈیٹ کرتی ہے, جو کہ اگلے فرائیڈے تک روشنی اسے دی جاتی ہے. کچھ اسکالر نے اس کو اس طرح سے بھی انٹرپریٹ کیا کہ قیامت والے دن کو بھی اس کو روشنی دی جائے گی. لیکن 10 جو فرسٹ ورسز ہیں, اور کچھ حدیث میں لاسٹ 10 ورسز کا بھی آیا ہے, دونوں ہیں. ویسے دونوں کی تھیم سیم ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر, فرسٹ 10 ورسز آپ لے لیں یا لاسٹ 10, تھیم دونوں کی سیم ہے. تھیم سیم ہے, میسج سیم ہے, اور یہ بڑی امیزنگ بات ہے. تو واٹ آر دا سیکرٹس آف فرسٹ 10 ورسز آف سورہ کہف؟ ایسا کیا ہے سورہ کہف کی پہلی 10 ورسز میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی ان کو میمورائز کرے گا, یاد کرے گا, دجال کے سامنے ریسائٹ کرے گا یا ویسے ہی ریسائٹ کرے گا, تو وہ فتنہ دجال سے بچ جائے گا. حدیث صحیح مسلم میں ہے. آبویس سی بات ہے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو میمورائز کرنے کا حکم دیا تو آٹومیٹک اس کا مطلب سمجھنا بھی ہے, ٹھیک ہے, یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے. سو وائی دیز 10 ورسز, اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. ہمیں بیٹھ کر دیکھنا چاہیے کہ شاید ان 10 ورسز میں کوئی پالیسی دی گئی ہے, شاید یہ 10 ورسز کو مائنڈ سیٹ بناتے ہیں انسان کا, ایک ایسا مائنڈ سیٹ جس میں وہ فتنہ دجال سے بچ جائے گا, اس دور میں جو فتنے ہوں گے ان سے بچ جائے گا. سو وائی وڈ میمورائزنگ them protect from the greatest فتنہ in human history؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم سے لے کے قیامت تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا کہ فتنہ دجال ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے ہاتھ میں جنت ہوگی, دوزخ ہوگی, اس کی جنت دوزخ ہوگی اور اس کی دوزخ جنت ہوگی, یعنی وہ ہیومن پرسپشن کے ساتھ کھیلے گا. تو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ ورڈز بائی ورڈز, لیکن پہلے تھوڑی سی سمری آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان شارٹ میں آپ کو کیا بیان کرنے لگا ہوں. دیکھیے دجال جو ہے he will attack perception whereas سورہ الکہف rebuilds perception. perception کیا ہوتا ہے ان شارٹ, what is perception؟ انگلش کا ورڈ ہے لیکن
آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں perception کو؟ دیکھنے کا زاویہ، دیکھنے کا نظریہ. جیسے وہ ایک بڑی مثال دی جاتی ہے آپٹیمزم پیسیمزم کی، کہ اگر آپ کے سامنے ہاف ایمٹی گلاس ہے تو کچھ لوگ اسے کہیں گے ہاف فل ہے، کچھ کہیں گے ہاف ایمٹی ہے. اسی طرح آپ کے سامنے 6 لکھا ہوا ہے، اس سائڈ سے دیکھیں گے 6 ہے، اس سائڈ سے دیکھیں گے 9 ہے. یہ پرسیپشن ہوتی ہے کہ آپ پرسیو کیسے کرتے ہیں ایک چیز کو. ٹھیک ہے، ساری گیم پرسیپشن کی ہے. اصل میں دجال آپ کو دنیا اس طرح سے دکھائے گا کہ ایک عام آدمی کچھ اس طرح سے ڈسیو ہو جائے گا، کیونکہ the word دجال is derived from the root word دجل. دجل کا مطلب ہے دھوکا، ڈسیپشن. دجل آل بعیر، یہ ایک عربز کے ہاں مشہور آپ کہہ لیں ایک سینٹینس ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کیمل کو انہوں نے، اونٹ کو انہوں نے چھپا لیا. کس طرح سے چھپا لیا؟ یعنی رات کو اونٹ چوری نہ ہو جائے، کسی کو نظر نہ آ جائے تو اس پہ لک مل دیا کرتے ہیں، تو رات کو اونٹ چھپ جایا کرتا تھا. تو وہاں سے یہ ورڈ نکلا ہے دجل کا، دجال، کہ دجال بھی چیزوں کو اس طرح سے چھپائے گا کہ عام آدمی ان سے ڈسیو ہو رہا ہوگا. یعنی جن چیزوں کو عام آدمی سکسیس سمجھ رہا ہوگا وہ سکسیس نہیں ہوگا، جن چیزوں کو عام آدمی ترقی سمجھ رہا ہوگا وہ ترقی نہیں ہوگی، جن چیزوں کو عام آدمی جو ہے وہ پرائرٹی سمجھ رہا ہوگا وہ پرائرٹی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اور وہ کچھ ایسا ڈوب جائے گا ان ساری چیزوں میں کہ وہ اپنا ریئل پرپس بھول جائے گا اور بہت دور نکل جائے گا ریئل پرپس سے. یہی دجل ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دجال چیزوں کو کچھ اس طرح چھپا لے گا، ہماری پرسیپشن اس طرح سے چینج کر لے گا کہ ہم اس فتنے کو پہچان نہیں سکیں گے. اور وہ اس لیول کا فتنہ ہوگا، اس لیول کی چیزیں ہوں گی کہ ایون دو کچھ لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے، انہیں نظر بھی آ رہا ہوگا یہ چیز غلط ہے، لیکن پھر بھی وہ اس طرف جا رہے ہوں گے. جیسے حدیث میں آتا ہے، although یہ مدینہ کے بارے میں ہے، مدینہ کے بارے میں خصوصاً، کہ دجال جب آئے گا اور مدینہ کے باہر پہنچے گا تو جو خواتین ہیں، عورتیں، وہ اس کے پیچھے سب سے زیادہ جائیں گے. اور ایک شخص اپنی بہن کو، ماں کو، بیٹی کو زنجیروں کے ساتھ باندھے گا کہ مت جاؤ، لیکن وہ پھر بھی جائے گا. اب یہ ہے تو مدینہ کے بارے میں، لیکن جنرلائز اوور آل کر کے بھی بتایا جاتا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ سب سے زیادہ جو انڈر اٹیک جینڈر ہوگا وہ وومن ہوگی. سب سے زیادہ جو انڈر اٹیک جینڈر ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو وومن فوک ہیں، ظاہر ہے وہ ایموشنل بینگز ہیں، ان کے ایموشنل بینگ از اے اسٹرینتھ، اٹس اے اسٹرینتھ ناٹ ان اے ڈیگریڈنگ سینس. اسی لیے ماشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں دین سے بھی زیادہ خواتین انسپائر ہوتی ہیں، یعنی دے گیٹ انسپائرڈ الحمدللہ. آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ دینی مجموعوں میں ہمیشہ ماشاءاللہ عورتوں کا زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے. بٹ دا اپوزٹ از آلسو ٹرو انفارچونیٹلی، کہ اٹ از ایزی ٹو انفلوئنس وومن ٹو دی نیگیٹو سائڈ ایز ویل. باقی پوری دنیا ہی اس کے شکنجے میں آ سکتی ہے، بٹ یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے ایک رکھی. اسی طرح آتا ہے حدیث میں کہ مدینہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ ہر جگہ چلا جائے گا، لیکن مکہ مدینہ وہاں گارڈ کر رہے ہوں گے اینجلز دروازے پہ، جو ان کے انویزیبل ڈورز ہیں مکہ مدینہ، وہاں اینجلز گارڈ کر رہے ہوں گے، وہاں وہ انٹر نہیں ہو سکے گا. اور پھر وہ ایک پیر مارے گا مدینہ کے باہر تو ارتھ کویک آئے گا، اور جتنے منافق ہیں وہ مدینہ سے نکل جائیں گے اور مدینہ پیور ہو جائے گا. تو یہ حدیث میں آتا ہے کہ مدینہ پیوریفائی ہو جائے گا اور مدینہ میں صرف مومن رہیں گے. اس دور کی بات ہو رہی، اور جتنے بھی ویسے لوگ تھے جو ویسے ہی مدینہ میں گئے ہوئے تھے وہاں سے نکل جائیں گے. تو یہ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ the reason یہ فتنہ بہت بڑا ہے، کیونکہ جو فتنہ آپ کی پرسیپشن کو چینج کر دے تو it really is a big فتنہ. کیونکہ اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ عام آدمی کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا چیزوں کو ایز ٹروتھ کو ٹروتھ دیکھنا، فالس ہوڈ کو فالس ہوڈ دیکھنا. اور اس پر ایک دعا بھی ہے نا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور ہمیں اس کو فالو کرنے کی توفیق عنایت کر، اور ہمیں باطل کو باطل دکھا اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اسٹرینتھ عطا فرما. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک دعا ہے. تو یہ جو ہے سلائیڈ، اس میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ دجال اٹیکس پرسیپشن ویئر سورہ کہف ری بلڈز پرسیپشن. سورہ کہف آپ کو لینس دیتا ہے ٹو لک ایٹ دا ورلڈ ود دا رائٹ وے، ود دا رائٹ پرسیپشن، کہ آپ نے کیسے معاملات کو دیکھنا ہے، کیسے چیزوں کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ لینس کیا ہے انشاءاللہ تعالی. فرسٹ 10 verses are not just information, they are a lens. اور وہ لینس یہ ہے کہ when the whole world will be saying at that time look at power، اس وقت ساری دنیا پاور کو کرائٹیریا بنائی ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے، who is powerful، ساری دنیا کی توجہ اس طرف ہوگی، who is powerful. آج بھی آپ دیکھ لیں لوگ
سب سے زیادہ جس چیز سے امپریس ہوتے ہیں وہ پاور ہے اور میٹیریلزم ہے. آج مسلمان ڈرتے ہیں پاورفل نیشن سے, ان دا ملٹری سینس جو پاورفل نیشنز ہیں. آج ہم سب ایک ایسی چیز کی طرف دیکھتے ہیں, ایک ایسی چیز کو بہت بڑی بلا سمجھتے ہیں جو کلیم کرتی ہے کہ وہ پاورفل ہے. لیکن سورہ کہف اور یہ 10 ورسز واپس آپ کی توجہ اس طرف لاتی ہیں کہ ڈونٹ لک ایٹ پاور, لک ایٹ اللہ. یہ پہلا وہ لینز ہے جو سورہ کہف کی فرسٹ 10 ورسز ہمیں دیتی ہیں. اور اس دور میں زیادہ تر لوگ پاور کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اس دور میں زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہوں گے فالو دا کراؤڈ, جدھر مجمع جا رہا ہے ادھر جاؤ. اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے. یہ کہنے میں آسان ہے لیکن یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ 1-2% لوگ ہی اس فتنے سے بچے ہوں گے. مطلب میجورٹی کراؤڈ کی طرف جا رہے ہوں گے, میجورٹی کراؤڈ کو فالو کر رہے ہوں گے. سو وین دا ورلڈ سیز فالو دا کراؤڈ, یہ 10 ورسز آپ کو کیا کہتی ہیں؟ فالو دا ریویلیشن. نہیں, کراؤڈ کرائٹیریا نہیں ہے, الگوریدمز کرائٹیریا نہیں ہے, ہیش ٹیگز کرائٹیریا نہیں ہے. اور آپ یہ بات کہیں کریں گے آپ کو اچھا خاصا کرارا جواب ملے گا کہ جاہل انسان, ان پڑھ گوار, مطلب اس طرح کے الفاظ ملیں گے کہ دیکھو اے آئی کے خلاف ہے, دیکھو انسٹا کے خلاف ہے, دیکھو مولویوں کا کام کیا ہے, سنیپ چیٹ کو برا بھلا کہہ لیا, انسٹا کو برا بھلا کہہ لیا. تو ہم نہیں کہتے ٹیکنالوجی بری ہے, لیکن بڑے کم لوگ سمجھیں گے, بڑے کم لوگ سمجھیں گے اس ٹیکنالوجی کا دجل کیا ہے. تو بہت کم لوگ ہیں, بہت ہی کم لوگ ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر لے. تو یہ جو الگوریدمس ہیں یہ تو بہت بڑا دجل ہے. اور الگوریدمس کا سب سے بڑا دجل میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں الگوریدمس جو ہے نا یہ بائی ڈیزائن آپ کو خوش کرنے کے لیے, یہ آپ کی اصلاح کرنے کے لیے نہیں ہے. الگوریدمس یہ آپ کو خوش کرنے کے لیے. مثال کے طور پہ بردرز وہ انسٹا پہ کسی اور جگہ فیس بک پہ ایک ریل دیکھتے ہیں اور وہ ریل میں فیمنزم کو برا بھلا کہا جا رہا ہے, عورتوں کی کوئی برائی ہو رہی ہے, اور وہ بھائی پہلے ہی وائف سے تنگ ہے. ٹھیک ہے, اب ساری ریلز عورتوں کے خلاف آئیں گی کیونکہ اس الگوریدم نے پک کر لیا اس بندے کو پسند کیا ہے. تو ریسٹ ایشورڈ اس بندے کی اصلاح نہیں ہوگی بلکہ اس کا جو آلریڈی میڈ نیگیٹو ویو تھا وہ اور پکا ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں پرسنلائزڈ ریالٹی. 2 طرح کی ریالٹیز ہوتی ہیں, ایک یونیورسل ریالٹی, ایک پرسنلائزڈ ریالٹی. یونیورسل ریالٹی کیا ہے؟ جو اصل ریالٹی ہے, جو قرآن و حدیث نے بتائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. پرسنلائزڈ ریالٹی ہے پسندیدہ ریالٹی, جو میں نے خود بنا لیا, جو مجھے پسند ہے. تو 99% لوگ, میں آپ کو مطلب ایگزیجریٹ نہیں کر رہا, لٹرلی مجھے لگتا ہے 99% لوگ پرسنلائزڈ ریالٹی پہ زندگی گزار رہے ہیں. وٹ دے لائک وہ اس طرح زندگی گزار رہے ہیں. وٹ ریویلیشن سیز از ویری 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 ڈفرینٹ. ٹھیک ہے, یہی دجل ہے, یہی دجل ہے. یعنی میں آپ کو یہ کھل کے بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ, اللہ معاف کرے, اس حد تک الگوریدم سے اور اس ماڈرن لائف سٹائل, ماڈرن, جب بھی میں ماڈرن کا ورڈ یوز کرتا ہوں اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم ماڈرن ایجوکیشن کے خلاف ہیں, اٹ ڈزنٹ مین ہم ماڈرن لائف ان دا سینس ایک اچھی لائف کے خلاف ہیں. وٹ آئی مین از کہ یہ جو فتنے والی ایک لائف ہے, یو گیٹ دا پوائنٹ. تو میجورٹی لوگ اتنا فالو کر لیں گے, اتنا فالو کر لیں گے, اتنا پھنس جائیں گے کہ اصل اسلام جب ان کے سامنے ہے گا ان سے ڈائجسٹ نہیں ہوگا, ان سے ڈائجسٹ ہی نہیں ہوگا. اور اس کو ڈائجسٹ کرنے کی ایک ہی کنڈیشن ہوگی, وہ یہ ہوگی کہ ری انٹرپریٹڈ, لیٹس ری انٹرپریٹڈ, ایدر ریجیکٹڈ اور ری انٹرپریٹڈ. تو آج آپ دیکھ لیں میجورٹی لوگ اسلام کو ری انٹرپریٹ کر رہے ہیں کیونکہ اسلام ایز اٹ از ہضم ہونا, ڈائجسٹ ہونا بہت مشکل ہو چکا ہے. اور یہ ہے وہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسلام started as something strange and it will revert back to its strangeness. اسلام غریب تھا اور دوبارہ غریب ہو جائے گا, اس لیے بشارت ہے کن کو؟ غربا کو, اسٹرینجرز کو بشارت ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے. تو اسی طرح اب بہنیں اگر کوئی کلپ دیکھیں گی مردوں کے خلاف تو بس پھر وہی الگوریدمز وہی چلنا شروع ہو جائیں گے, پھر انہی کے کلپس بار بار آئیں گے, تو اصلاح کی بجائے وہ ویو اور پکا ہو جائے گا. جیسے بہنیں اگر یہ کلپ دیکھتی ہیں کہ مدر ان لا بری ہے اور جو ہے نا وہ مدر ان لا کو گھر سے نکال دو, لیٹس سے اب کسی نے بات کی کہ ایسا ہی ہونا چاہیے, اب سارے کلپس وہ آئیں گے, تو اصلاح کی بجائے معاملہ اور خراب ہو جائے گا, اصلاح کی بجائے وہ ویو پکا ہو جائے گا. دس از ہاؤ الگوریدمز ورک. یہی دجل ہے اور یہی پرسنلائزڈ ریالٹی ہے. دیٹ ڈزنٹ مین کہ میں ان لوگوں کو برا کہہ رہا ہوں جو اچھے ویوز دیتے ہیں, جو بیلنس ویو دیتے ہیں. اچھی بات اگر آپ سامنے اچھے ویوز آ رہے ہیں, بیلنس ویو آ رہے ہیں, وہ تو ایک الگ بات ہے. بٹ انڈرسٹینڈ میں الگوریدمس کی بات کر رہا ہوں اس وقت, اسپیکرز کی بات نہیں کر رہا. اسپیکرز ہر طرح کے ہیں, آپ کو بیلنس ویو بھی دیں گے, بائسڈ ویوز بھی دیں گے, بٹ نو دس دجل کہ ریسٹ ایشورڈ انسٹا, فیس بک, اسنیپ چیٹ از ناٹ یور فرینڈ.
کہ اور جو الگوریدم ڈیزائن کرنے والے ہیں وہ بھی آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں. دے نو کہ ہم نے انہیں کھینچنا کیسے, دے نو ہم نے انہیں میٹرکس میں ٹریپ کیسے کرنا ہے. اوکے باقی الحمدللہ اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں انٹرنیٹ پہ, آئی انڈرسٹینڈ, اور اچھا کنٹینٹ بھی ہوتا ہے, بٹ بی کیئرفل, بی کیئرفل. تو جب آل دا ورلڈ ول بی سیئنگ فالو دا کراؤڈ, تو یہ 10 ورسز کہتی ہیں فالو ریویلیشن, آپ کو واپس لاتی ہے, آپ کو جھٹکتی ہیں, آپ کو ویک اپ کال دیتی ہیں. ٹھیک ہے کہ تمہارا لینس کیا ہے, ریویلیشن ہے کہ الگوریدمز ہیں, ریویلیشن ہے کہ ٹرینڈ ہے, ریویلیشن ہے کہ ہیش ٹیگ ہے, واٹ از یور کرائٹیریا ٹو لک ایٹ دا ورلڈ, یہ ہم نے سوچنا. اوکے اسی طرح اس وقت جب پوری دنیا آپ کو پریشرائز کر رہی ہوگی, انجوائے دا ڈیکوریشن, انجوائے دا ڈیکوریشن, بھول جاؤ سب کچھ, بس جی لے زندگی, یہ 10 ورسز آپ کو واپس لاتی ہیں. ٹھیک ہے کہ نو, ریممبر دا ایگزامینیشن, یہ دنیا ایک زینت ہے, اس پہ جو سامان ہے وہ زینت کا سامان ہے, اس سب کو اللہ چٹیل میدان بنا دے گا, سو ریممبر دا ایگزامینیشن. تو اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ کس طرح گرہ کھولتی ہے یہ فرسٹ 10 ورسز, آہستہ 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 آپ کے عقیدے کی گرہ بھی کھولتی ہے, جو عقیدہ ہمارا کافی کرپٹ ہو چکا ہے. اسی طرح ہمارے جو پرسنلائزڈ ویوز بن چکے ہیں اس گرہ کو کھولتی ہے. اسی طرح جو دنیا کا ایک ٹریپ ہے جس میں ہم ٹریپ ہیں, اس گرہ کو کھولتی ہے جا کے, اگر ان کو سمجھا جائے, ان پہ تدبر کیا جائے. اور لاسٹلی یہ ورسز فرسٹ 10 ہمیں ورسز یہ ٹیچ کرتی ہیں کہ جب فتنہ اتنا ڈارک ہو جائے, اس لیول کا ڈارک, جو حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ ایک وقت آئے گا کہ فتنہ کالی اندھیری رات کی طرح پھیل جائے گا, چھا جائے گا, اور ایک انسان اگر صبح کو مومن ہے تو رات کو کافر ہے, رات کو کافر ہے تو صبح کو مومن ہے. تو جب فتنہ ول بیکم ویری وائڈ اسپریڈ اور ٹو بی آنیسٹ انکنٹرولیبل, اور ٹو بی آنیسٹ جب آپ کی بس ہو جائے گی, تو پھر ایک پالیسی دیتی ہے یہ فرسٹ 10 verses, اور وہ دا کیو پالیسی ہے. دین یو ہیو ٹو کریٹ یور کیو. دا اونلی وے ٹو بی سیف دین از ٹو کریٹ یور کیو. اور وہ کیو کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا جب یہ فرسٹ 10 آیات کو ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے. تو ان شارٹ یہ اس کا کریکس ہے جو میں نے آپ کو بتایا. تو یہ 10 verses اصل میں بلیور کو ایک پرسپشن دیتی ہیں اور ایک ایسا لینس دیتی ہیں جس لینس کے تھرو وہ چیزوں میں ڈسپشن تلاش کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور ساری گیم پرسپشن کی ہے. جو سیٹنسٹ ہیں وہ بھی اٹیک کس کو کر رہے ہیں, پرسپشن کو, اور یہ جو فرسٹ 10 verses ہیں یہ بھی کس چیز کو بنا رہی ہیں, پرسپشن کو. یہ بات ہے. اور ایک بہت امپورٹنٹ جملہ بہت عرصہ پہلے میرے خیال کسی موٹیویشنل اسپیکر نے کہا تھا, مجھے ابھی ان کا نام نہیں یاد, انہوں نے کہا تھا کہ وٹ ڈو یو تھنک یہ ساری ایپس فری ہیں؟ دے آر ناٹ فری. obviously ویسے تو فری ہیں یوز کرنے میں, بٹ یہ آپ کا ڈیٹا لے رہی ہیں. سب سے بڑی کرنسی ماڈرن ورلڈ کی وہ آپ کی اٹینشن ہے اور آپ کا ڈیٹا ہے. جو انسان اپنا ڈیٹا دے بیٹھا, ڈیٹا سے مراد بہت سی چیزیں ہیں, ناٹ جسٹ یہ والا ڈیٹا نام کیا ہے, کہاں پڑھتے ہیں, بائی ڈیٹا آئی مین مینی تھنگس. جو بندہ اپنا ڈیٹا دے بیٹھا, جو بندہ اپنی اٹینشن دے بیٹھا ان چیزوں کو, تو بس 100% وہ ڈیسیوڈ. بس یہ آپ سمجھ لیں 100% وہ ڈیسیوڈ. ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ باتیں سخت لگ رہی ہوں گی, لیکن آپ جب حدیث پڑھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں بتا رہا ہوں اس سے 100 ٹائم زیادہ سختی سے بتاتے. جب دجال کے بارے میں بات کرتے تھے کیسے کرتے تھے, صحابہ کہتے ہیں ان کا چہرہ لال ہو جاتا تھا, ان کی آنکھیں وائڈ ہو جاتی تھی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز لاؤڈ ہو جاتی تھی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح ڈراتے تھے, ہم اتنا ڈر جاتے تھے کہ ہمیں لگتا تھا ابھی پیچھے سے آ جائے گا, اٹیک کر دے گا ابھی آ کے. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی چیز امپورٹنٹ نہ ہوتی تو ہمارے نبی کبھی بھی اس طرح سے نہ ڈراتے. اگر کسی چیز سے اتنا وارن کیا گیا ہے, اس کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ حضرت آدم سے لے کے قیامت تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں جتنا وہ ہے, تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے, پھر ہمیں یہ بات بار بار ڈسکس کرنی چاہیے. تو یہ ہے اصل میں بات. In short, Dajjal can impress the eyes, but he cannot own a heart anchored in revelation. یاد رکھیں, بہت سے لوگ ان ٹاپکس میں انٹرسٹ لیتے ہیں, صرف انٹرسٹ لے کے آپ نہیں بچیں گے. ٹھیک ہے, آئی نو یہ ٹاپکس بہت اپیل کرتے ہیں, آئی نو یہ ٹاپکس بڑے وائرل ہیں, ٹھیک ہے, اور آئی نو یہ ٹاپکس سے ایک چسکا بھی ملتا ہے ذہن کا, الومیناٹی, دجال, سیٹنزم, ٹھیک ہے نا, جینز, بلیک میجک, یہ وہ. لیکن ہم کس لیے ڈسکس کر رہے ہیں, وہی حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, what have you done to prepare for it? تم نے کیا کیا ہے اس کے بارے میں, پریپیئر کرنے کے بارے میں. تو اگر آپ اس ٹاپک کے بارے میں سن رہے ہیں تو اگلا سوال یہ بنتا ہے آپ نے کیا کیا ہے اسے بچنے کے لیے.
دیٹ از دا کوشچن. ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ اب یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے, ہم اس دور میں رہ رہے ہیں کہ کوئی بندہ یہ گارنٹی نہیں کر سکتا اس کی صبح کیسی ہے, اس کی شام کیسی ہے. تو اب اس ٹاپک پہ بات ہونی چاہیے. آپ میں سے کوئی گارنٹی کر سکتا ہے آپ کی صبح کیسی, شام کیسی؟ ہو سکتا ہے آپ صبح فجر بھی پڑھیں, تہجد بھی پڑھیں, قرآن بھی پڑھیں, سارا دن 5 نمازیں بھی پڑھیں. ہو سکتا ہے رات کو آپ ایک ایسا عمل کریں کہ یو گیٹ دا پوائنٹ. کوئی گارنٹی دے سکتا ہے اس کی صبح کیسی, اس کی رات کیسی؟ تو وہ وقت تو آ چکا ہے, ہم تو اس دور میں رہ رہے ہیں, رائٹ. پھر یہ تو ایک ایسپیکٹ ہے. گھر گھر میں بے سکونی ہے. مطلب آپ دیکھیں ڈپریشن, ایک مجھے تو وہ حدیث یاد آتی ہے کہ ایک عبداللہ بن مسعود سے مرفوع حدیث ہے. انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص قبرستان سے گزرے گا تو قبر دیکھ کے کہے گا کاش میں ہوتا اس کی. تو علماء نے اس کی تفسیر بیان کی اس لیے کیونکہ اس دور میں فتنے اتنے ہوں گے کہ وہ بندہ تنگ آ کے کہے گا کہ کاش میں اس کی جگہ ہوتا, یا ڈپریشن سے کہے گا. خیر ہوپ بھی ہے انشاءاللہ, ایسی کوئی بات. سورہ کہف ہوپ ہے, یہی ہوپ کی تو بات کرنے لگے ابھی ہم. ٹھیک, باقی آپ کے سامنے ڈیورسز کتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں, مطلب ایک بے برکتی سی فیل ہوتی ہے. میں آپ کو ایک اپنا پرسنل واقعہ سناتا ہوں کہ جس سے مجھے ریئلائز ہوا کہ ہم سب سے زیادہ ناشکری جنریشن ہے. جتنی جنریشنز آئی ہیں ان میں اب تک سب سے ناشکری جنریشن شاید ہم ہیں. میرے گھر کا ڈسپینسر خراب ہو گیا, واٹر ڈسپینسر. تو ابھی میں نے ٹھیک کرا, اس کی گیس ہی ڈلوانی تھی لیکن وہ سستی میں نہیں کروا سکا. تو جتنے دن وہ خراب رہا تو ہم برف جما کے اس میں پھر پانی میں ڈال کے پیتے رہے. گلاس ایک میں لیتا تھا تو برف کے کیوبز نکالتا تھا, 2 ڈالتا تھا, ویٹ کرتا تھا ٹھنڈا ہوگا اور پھر پیتے رہے. تو وہ اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا تھا اور پھر مجھے وہ ریفل کر کے یا میری وائف کو ریفل کر کے آئس کیوبز دوبارہ بنانے پڑتے تھے. اس کے بعد جب ڈسپینسر میں نے ٹھیک کرایا تو مجھے احساس ہوا کہ دیکھو 2 سیکنڈ میں ٹھنڈا پانی پی رہا ہوں. اس کے باوجود ہم شکایت کرتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. یعنی پرانی جنریشنز کنویں سے پانی لے کر آتے تھے, مٹکا اٹھا کر لے جاتے تھے. پرانی جنریشن جو ہے وہ گڑ کس طرح سے پیستے تھے, یعنی انہیں ریفائنڈ پروڈکٹس نہیں ملتے تھے, کوئی میٹرو نہیں ہوتا تھا یا امتیاز سپر سٹور نہیں ہوتا تھا. وہ ساری چیزیں بناتے تھے. اس کے باوجود وہ 5 وقت نمازیں بھی پڑھتے تھے, اس کے باوجود وہ قرآن بھی پڑھتے تھے, اس کے باوجود وہ سارے کام بھی کرتے تھے. تو آپ نے نوٹ کیا ہماری جنریشن میں بے برکتی کتنی ہے وقت کی. یعنی ہر بندہ مصروف ہے لیکن عجیب بات ہے وہ کر کچھ نہیں رہا. ہے مصروف لیکن کر کچھ نہیں رہا. This is so strange. یہ بے برکتی ہے. یہ کسی کو آپ نے ڈیفینیشن بتانی نا بے برکتی کی تو اسے مثال دیں, اس جنریشن کی مثال دیں کہ بے برکتی یہ ہے کہ ایک بندہ مصروف ہے لیکن وہ کر کچھ نہیں رہا, اور ہر بندہ سست ہے, ہر بندہ جو ہے وہ کاہل ہے. اور یہ دعا پڑھنی چاہیے سستی اور کاہلی سے پناہ والی. تو فتنہ تو ہمارے اوپر آ چکا ہے, ٹھیک ہے, آنیسٹلی فتنہ از اپون اس, اوکے. لیکن یہ کہ انشاءاللہ دیر از ہوپ, تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں. یہ چند ایک جو ہے اس کے دور, اس کا دور کیسا ہوگا, کیا کیا ریپریزنٹ کر رہا ہے دجال. ڈسپشن, دجل, فالس پاور, ہائپر مٹیریلزم, اسپیکٹیکل یعنی عجیب و غریب چیزیں. عجائب دیکھیں گے آپ, عجائب ہوتے ہیں. یعنی اے آئی از ون آف دا اسپیکٹیکل. میں نہیں کہتا دجال ہے لیکن ایک اسپیکٹیکل ہے. اٹ از سو اسٹرینج, اے آئی از سو اسٹرینج. یعنی آپ ابھی ایک بات اسے کرتے ہیں وہ 3 سیکنڈ میں آپ کو آؤٹ لائن تیار کر دے رہا. ابھی آپ نے لکھا کہ اس لیکچر کی مجھے آؤٹ لائن چاہیے یا یہ ایسے چاہیے, 5 سیکنڈ میں وہ ایسے آ گیا. مطلب ایکسپلین دس. یہ اسپیکٹیکل نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ اٹ از آلموسٹ میجک. پرانی جنریشن 10 سال پہلے چلے جائیں, 10 سال پرانے بندے کو یہ میجک لگے گا, 20 سال پرانے بندے کو لٹرلی یہ میجک لگے گا, ٹھیک ہے. تو یہ اسپیکٹیکل کا دور ہے. کنفیوژن ہوگی, بہت کنفیوژن ہوگی, کنفیوژن کا دور ہوگا. فیک ڈیوینٹی وہ کلیم کرے گا, فیک ڈیوینٹی کے میں دیتا ہوں, آئی ایم گاڈ, میرے سے مانگو, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں. اب ہم ورس بائی ورس انشاءاللہ اس کو ایک ایک ورس کو کوشش کرتے ہیں تدبر کرنے کی, انشاءاللہ اوپن اپ کرنے کی. سب سے پہلی ورس ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر, اپنے عبد پر کتاب نازل کر دی. ولم یجعل لہ عوجا, اور اس میں کوئی کجی نہیں ہے, اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے, اس میں کوئی کرکڈنس نہیں ہے اس کتاب میں. اب یہ ہے وہ پہلا اینٹیڈوٹ کہ اس دور میں when everyone will be following the crowd, تو مسلمان اور مومن اتنا لکی ہے, اتنا لکی ہے کہ اس کے پاس ڈسیو ہونے کا ایکسکیوز کوئی نہیں ہے, کیونکہ اس کے پاس کیا ہے؟ الکتاب, ناٹ کتاب, الکتاب, دا بک, الکتاب ہے اس کے پاس,
جس میں سب کچھ ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، سکسیس کی کیا ڈیفینیشن ہے، تمہیں کرنا کیا چاہیے لائف میں، تمہیں لائف میں پرائرٹیز کیا بنانی چاہیے، تمہیں ڈیسیژن کیسے لینے چاہیے، ڈیسیژن میکنگ کیسی ہونی چاہیے، غم کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، لائف اصل میں کیا ہے، ڈیسیو نہ ہونا، یہ مت سمجھنا کہ لائف جنت ہے، یہیں پہ جنت نہ بنا لینا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے، پیاس سے، لاس آف ویلتھ سے، لاس آف فروٹ سے، لاس آف رزق سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور اسی طرح سورہ عنکبوت کے، کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہم تمہیں آزمائیں گے نہیں، جبکہ ابھی تم پر وہ آزمائشیں آئی نہیں جو پچھلی قوموں پہ آئیں۔ پھر یہ کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی موت اس لیے بنائی ہے کہ تمہیں ٹیسٹ کریں کہ تم میں سے بیسٹ کو ڈیڈز کون کرتا ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، یعنی ایسی ایسی ویک اپ کالز قرآن دیتا ہے نا کہ ایک دم آپ کا دجل، لٹرلی جیسے گلاس کرچی کرچی نہیں ہو جاتا، ایک دم وہ سین ہوتا ہے، ایک دم آپ کا دجل ختم ہو جاتا ہے کہ ویک اپ ویک اپ، مطلب کھالے پیلے جیلے کرنے نہیں آئے، من کی ماننے نہیں آئے یہاں پہ۔ کوک کے پیچھے لگیں گے وہ تو کہتا ہے کھالے پیلے جیلے، کوک اسٹوڈیو، سپرائٹ کہتا ہے من کی مان، ڈیو کہتا ہے ڈیو نہ کیا تو پھر کیا جیا۔ تو تھرل تو ہونا چاہیے لائف میں، ٹھیک ہے ڈیو تو کرنا ہے، لیکن ڈیو کرتے کرتے اصل پرپز نہیں بھول جانا۔ مطلب ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کھلا چھوڑ دیں گے ہم، یعنی وہ کھلا ہے، اس سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی، کیٹلز کی طرح پھرے گا ادھر ادھر سے، بس کھائے گا، کھا لے پی لے جی لے کر کے مر جائے گا۔ نو، قرآن جو ہے الکتاب آپ کو واپس لاتی ہے، آپ کو بتاتی ہے کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ہی ورس میں اتنا بڑا اینٹیڈوٹ دے دیا گیا ہے، آپ کو ایک ایکشن پوائنٹ دے دیا آپ کو اور مجھے، کنیکٹ ٹو دا قرآن۔ اب دجل کیا ہے؟ دجل یہ ہے کہ ماڈرن ورلڈ ہمیں پتہ کیا سکھاتا ہے، ماڈرن ورلڈ ہمیں یہ سکھاتا ہے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اس کے بعد باقی چیزیں کرو۔ وہ دن کبھی نہیں آنے والا کہ میں اور آپ پرفیکٹ ہو جائیں، ہماری مینٹل ہیلتھ پرفیکٹ ہو جائے اور پھر ہم قرآن پڑھنے لگیں، وہ دن کبھی نہیں آنے والا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دجل ہے، قرآن پڑھنا شروع کر دیں، قرآن ساتھ کنیکٹ ہونا شروع کر دیں، ڈونٹ ویٹ فار این آئیڈیل مومنٹ کو مجھے آئیڈیل تفسیر ملے گی، کوئی آئیڈیل کلاس ملے گی، گیٹ تھنگز ڈن۔ آپ مجھے خود بتائیں سکسیسفل لوگوں کی کیا نشانی ہے، آپ نے بھی پڑھی ہیں، آپ کے ارد گرد سکسیسفل لوگ ہوں گے، آپ نے ان کا ایک عادت دیکھی ہے کہ وہ انیشیٹو لیتے ہیں، وہ پرفیکٹ مومنٹ کا ویٹ نہیں کرتے، آپ نے دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ کے ارد گرد ہوں گے ایسے لوگ، جو کرنے والا ہوتا ہے نا وہ شروع کر دیتا ہے، جو پروکریسٹینیٹ کرنے والا ہوتا ہے وہ اس طرح سوچتا ہے یار کیا کروں، یہ کلاس وہ کلاس۔ آئی انڈرسٹینڈ، میں زیادہ بھی بیش نہیں کرنا چاہتا، کچھ لوگ آؤٹ آف ویری گڈ نیا ماشاءاللہ، کچھ لوگ بہت اخلاص کے ساتھ خلوص کے ساتھ قرآن سٹارٹ کرنے رہتے ہیں، آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ، لیکن میں انہیں یہ نصیحت کروں گا کہ آپ کر دیں، قرآن ساتھ اٹیچمنٹ شروع کر دیں۔ یہ ایک لائف لانگ جرنی ہے، اس کو 1 سال 2 سال 5 سال کی جرنی نہ بنائیں، یہ لائف لانگ جرنی ہے، آپ کے ساتھ تھرو آؤٹ لائف چلنا ہے قرآن مجید، اس کی ٹرانسلیشن آپ کے ساتھ مرتے دم تک چلنی، جب تک قبر میں نہیں چلے جانا تب تک قرآن چلنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ، آسان سی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے سمجھا قرآن۔ اللہ کے نبی نے ایک دعا بھی سکھائی ہے تو ڈپریشن کی دعا، اللہم انی عبدک و ابن عبدک، شاید آپ نے پڑھی ہو، ناصیتی بیدک ماضٍ فیہا حکم عدل فیہا قضاء، اس میں اینڈ میں جو الفاظ ہیں ان تجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی ذہاب ہمی، تو میرے جو ٹیچر ہیں قرآن کے وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ دعا پڑھ کے دن میں ایک بار یہ دعا پڑھ لیا کریں، ڈپریشن سے بھی ہیل ہوں گے، اور یہ پڑھ کے قرآن پڑھا کریں، تو آپ دیکھیں کہ پھر قرآن آپ کو کیا کیا دے گا، پھر دیکھیں قرآن واقعی آپ کی غم کی دعا بن جائے گی، پھر ایسی ایسی آیات آئیں گی۔ ایک سلف تھے نا امام حسن البصری غالباً، انہوں نے کہا میں نے یہ دعا پڑھی، ایک بار میں بہت غم زدہ تھا، میں نے یہ دعا پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشن ہے یہ دعا پڑھو، لمبی دعا ہے، حصن المسلم ایپ میں مل جائے گی آپ کو، انگزائٹی اور سورو کی دعا، حصن المسلم ایک ایپ ہے، حصن المسلم، اس میں انگزائٹی اور سورو کا چیپٹر ہے، اس میں یہ پہلی دعا ہے، اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک، لمبی دعا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار بہت ڈپریس تھا ایک دن، تو میں نے ڈپریس کس بات پہ تھے، رزق کے ٹاپک پہ ڈپریس تھے۔ اب بڑے بڑے امام بھی اسکالرز بھی انسان ہیں، انسان کو کبھی کبھی ٹینشن ہو جاتی ہے ان چیزوں کی، تو وہ کہتے ہیں میں نے دعا پڑھی، دعا پڑھ کے قرآن کھولا تو سورہ ہود کی آیت نمبر 6 آئی، اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ کوئی بھی کریچر نہیں ہے زمین پہ اور آسمان پہ لیکن یہ کہ اللہ نے اس کا رزق اس کی گردن کے ساتھ باندھ دیا۔
تو وہ کہتے ہیں the moment I opened the قرآن healed me. مطلب میں کس چیز کی ٹینشن لے رہا ہوں جب میری گردن کے ساتھ میرا رزق بندھا ہوا ہے. all I have to do is محنت کرنی, all I have to do is ہاتھ پیر ہلانے ادھر ادھر, تو اللہ نے تو مجھے کام ڈاؤن کر دیا. ٹھیک ہے, تو پہلی ورس میں اینٹیڈوٹ کیا ہے کہ ریولیشن سے جڑ جاؤ, ریولیشن سے جڑ جاؤ. اور ریولیشن سے بہت کم لوگ اس لیے جڑیں گے. اب میں آپ کو دجل بتاتا ہوں, میں آپ کو ساتھ ساتھ چیلنجز بھی بتا رہا ہوں, because I'm going to say something very bold, may Allah forgive me, but I want to explain to you the challenge. Revelation will be boring, algorithms will be attractive. اس لیے لوگ ریولیشن سے نہیں جڑے. ریولیشن ول بی سلو, ول بی بورنگ, ول بی ان اٹریکٹیو, اور لوگ کہیں گے یار ٹھیک ہے لائف چل رہی ہے ایسی چل رہی ہے بس ایسی چلنے دو. تو بڑے کم لوگ ہیں جو اصل میں اس حقیقت کو سمجھیں گے. وہی بات ہے, دجال کی جو جنت ہے وہ اصل میں کیا ہے, دوزخ ہے. وہ بہت اٹریکٹیو لیکن وہ آپ کو لے کہاں جائے گی, دوزخ میں. اور اسلام آپ کو بورنگ لگے گا لیکن اصل میں وہ کیا ہے, جنت ہے. ٹھیک ہے, اصل میں آپ کو بچائے گا, اصل میں آپ کو سیو کرے گا. تو شروع میں ہاں آپ کو لگے گا بورنگ, لیکن جب آپ ساتھ کنیکٹ ہوں گے, جب آپ اپنا دل دیں گے قرآن کو, کہ قرآن کا وعدہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, کہ 100% جو بھی متقی ہے اس کو ہدایت مل جائے گی یہاں سے. یہ قرآن کا وعدہ ہے. متقی بندہ اس سے ہدایت کے علاوہ کچھ نہیں لے گا. باقی بندے اگر متقی نہیں ہے پھر مشکل ہو جائے گا. تو متقی ان شارٹ مینس, سمپلی اٹ مینس جھکنے والا, بس اللہ کے آگے جھکنے والا. ٹھیک ہے, تو ہم نے جھک کر اس کو اپروچ کرنا ہے. تو انشاءاللہ پروکریسٹینیٹ کی بجائے اس کو لے آئیں, آج سے لے آئیں اپنی زندگیوں میں. سورہ فاتحہ سے شروع کر دیں, مت سوچیں لمبے لمبے پلانز, پہلے کون سی سورہ پڑھوں, پہلے 30ویں سے شروع کروں, کہاں سے شروع کروں. کرنے والے کر بھی چکے, سال ہو گیا انہیں کرتے کرتے, میں کچھ جانتا ہوں پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے سال میں. ہم لوگ ابھی تک یہی سوچ رہے ہیں فلانے شیخ کی کلاس, تفسیر اور یہ. اور اٹ از ہائیلی ریکمینڈیڈ کسی آپ اسکالر کی کلاس بھی جوائن کریں, بالکل all up for it, بالکل کریں. لیکن یہ کہ سٹارٹ کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ, قرآن کے ساتھ تعلق بنا لیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور سمجھائیں گے. پوری کوشش جب ہم کریں گے, جد و جہد کریں گے. اب دیکھیں قرآن کو سمجھنے سے میری یہ مراد نہیں ہے یہاں پہ جو ہے نا کہ اینٹیڈوٹ جو ہے نا کہ اس دور میں الکتاب کی طرف جو جائے گا, ریولیشن کی طرف جو جائے گا وہ ٹھیک رہے گا. اس میں اصل میں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ قرآن جو آپ کو رویے دے رہا ہے وہ بھی اپنانے پڑے. یہ بات ہے, صرف یہ نہیں ہے قرآن ٹرانسلیشن سے آپ سٹارٹ کر دیں گے تو آپ بچ جائیں گے, وہ رویے بھی اپنانے پڑیں گے. فار ایگزامپل قرآن آپ کو سکھاتا ہے کہ جب آپ غم زدہ ہیں تو آپ نے غم کو ہینڈل کیسے کرنا ہے, یہ قرآن بتاتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے, اسی طرح قرآن آپ کو سکھاتا ہے کہ ڈیفیکلٹ لوگوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے. اسی طرح قرآن آپ کو سکھاتا ہے آرگیو کیسے کرنا ہے. تو وہ بیہیویئرز بھی اپنے اندر انشاءاللہ ہمیں لانے ہوں گے, یعنی ان شارٹ اس پہ عمل کرنا ہوگا. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا, اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. اب دیکھیں یہ کتنا بڑا اینٹیڈوٹ ہے. اصل میں اللہ رب العالمین ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس دور میں بڑی ٹیڑھی چیزیں ہوں گی. اس دور میں تمہیں گائیڈنس کی اتنی ضرورت ہوگی, ہر چیز آلموسٹ ٹیڑھی ہوگی, کروکڈ ہوگی. یعنی یہ جو ازمز اینڈ سکزمز ہیں نا, سارے کروکڈ ہیں, کسی کے پاس سولوشن نہیں ہے. دے آر ڈسیپٹیو, دے آر فالٹی سسٹمز. کیا بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, دجال ایک آنکھ سے کانا ہے, اور آپ کو پتا ہے کیا الفاظ ہیں, وہ ڈیفیکٹیو ہے, اس کی ایک آنکھ ڈیفیکٹیو ہے, جس کا مطلب کیا ہے, اس کے سارے سسٹمز کیا ہیں, ڈیفیکٹیو. تمہیں پرفیکٹ لگ رہے ہوں گے لیکن اصل میں کیا ہوں گے, ڈیفیکٹیو. اور صرف مومن اس ڈیفیکٹ کو تلاش کر سکے گا, باقی سب اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے. پرفیکٹ سسٹم, پرفیکٹ سسٹم, پرفیکٹ لائف, امریکن ڈریم. ٹھیک ہے, تو قرآن آپ کی وہ گرہ کھول دے گا, قرآن آپ کو وہ لینس دے دے گا, قرآن آپ کو وہ آئی دے دے گا کہ یو ول بی ایبل ٹو سی, یو ول بی ایبل ٹو پینیٹریٹ, اور آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا, کہ شکر کرو کہ ایک ایسا کرائٹیریا دے دیا جو کروکڈ نہیں ہے, جس میں کوئی منافقت نہیں, کوئی ڈپلومیسی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اگلی بات ہے, قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ. قیم اسٹریٹ ہے, اپ رائٹ ہے, بہت صاف بات کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, اس دور میں صاف بات نہیں ہوگی. اور لینذر بأسا شدیدا من لدنہ, قرآن آپ کو وارن کرتا ہے, اسٹرکٹ وارن کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب کیا اس میں اینٹیڈوٹ ہے, دجال آپ کو جنت دکھائے گا, کانسیکوینسز کو چھپا لے گا. دجال آپ کو پلیجرز دکھائے گا, ان پلیجرز کے گناہوں کو کانسیکوینسز پہ پردہ ڈال دے گا. ایک عام بندہ اتنا ڈوب جائے گا کہ وہ بھول جائے گا کہ یار یہ جو میں کر رہا ہوں ان کے کانسیکوینسز کیا ہیں. سبحان اللہ. تو جو بندہ قرآن سے اٹیچڈ ہوگا, سورہ کہف کی ان آیات سے اٹیچڈ ہوگا, اسے بار بار یہ میسج جا رہا ہے کہ وارن, بی وارن, بی وارن, بی وارن.
اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہنم بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے گا. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ, اور بشارت دے دے ان کو جو عمل صالح کرتے ہیں. اب اس میں کانفیڈنس ہے. کیا کانفیڈنس ہے؟ دیکھیں اس دور میں جو لوگ عمل صالح کر رہے ہوں گے انہیں بلی کیا جائے گا, انہیں چھیڑا جائے گا, انہیں ستایا جائے گا, انہیں طرح طرح کے ٹائٹلز کہے جائیں گے. تو اللہ کانفیڈنس دے رہا ہے کہ نہیں, عمل صالح کو کیری آن کرو, کیری آن عمل صالح. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ از دیئر ٹو ریوارڈ یو. کیا ریوارڈ ہے؟ ان لہم اجرا حسنا, دے ول ہیو اے فائن ریوارڈ. اجرا حسنا, ٹھیک ہے, اجرا کریمہ یہ بھی ہے قرآن میں, ایک بہت آنریبل ریوارڈ. اجرا کریمہ کی تو تفسیر ہے اللہ کا دیدار انشاءاللہ. اجرا حسنا ایکسیلنس پہ جا کے ریوارڈ ہے, یعنی تم حیران رہ جاؤ گے, ایسا ریوارڈ ہے تمہارے لیے. ٹھیک ہے, تو میں یوتھ کو بہت زیادہ انکریج کرتا ہوں کہ جنت کے بارے میں بہت پڑھا کریں, بہت پڑھا کریں. جنت کے نظارے کیا ہوں گے, جنت میں آپ کو محل کیا ملے گا, جنت میں کیا ماحول کیا ہوگا, اس کے بارے میں پڑھا کریں. اٹ کیپس یو موٹیویٹڈ. ٹھیک ہے, جنت کے بارے میں. تو ان لہم اجرا حسنا, اللہ تعالیٰ آپ کو ہوپ دے رہا ہے. دجال آپ کو فالس ہوپس دے گا اور دجالی سیویلائزیشن, اللہ آپ کو رائٹ ہوپ دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو رائٹ میتھڈالوجی بتا رہا ہے کہ ڈر کے بھی چلو اور ہوپ کے ساتھ بھی چلو. ٹھیک ہے, ماں کسی نہ فیہ ابدا. اس میں کیا اینٹی ڈوٹ ہے؟ دیکھیں اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن. وہ کیا ہوتا ہے؟ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن, فوری گریٹیفیکیشن. کس کو کہتے ہیں؟ خواہش, نفسانی خواہش کو. ٹھیک ہے, تو ڈوپامین جو کیمیکل ہے, جو ہم سب کی ویلیو بہت ہائی ہے نا, ڈوپامین آپ کو فوراً ریزلٹ کی طرف لے جاتا ہے کہ فوری مل جائے, مجھے فوری مل جائے. ٹھیک ہے, انسٹنٹ گریٹیفیکیشن. یہ آیا آپ کو ڈیلے کرنے کا جو ہے وہ بتا رہی ہے. ریزلٹ کیا ہے؟ ماں کسی نہ فیہ ابدا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے. دجال آپ کو ٹیمپرری آفر کر رہا ہے اور فوراً آفر کر رہا ہے. قرآن آپ کو فار ایور آفر کر رہا ہے لیکن ڈیلے سے, ابھی نہیں, ابھی نہیں. ٹھیک ہے, جنت اس طرح نہیں ملے گا. حضرت جبرائیل نے جب جنت کو دیکھا تو اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ اللہ اس سے خوبصورت جگہ میں نے آج تک نہیں دیکھی, اس سے راحت دینے والی جگہ میں نے آج تک نہیں دیکھی. پھر اللہ نے اس کے سامنے مشکلات دکھائی حضرت جبرائیل کہ یہاں تک پہنچے گا کیسے بندہ. تو حضرت جبرائیل گھبرا گئے اور انہوں نے کہا مجھے ڈر ہے یہاں تک کوئی نہیں پہنچے گا, لیکن اللہ کے برگزیدہ بندے پہنچیں گے. اللہ ہمیں بھی شامل کرے ان میں. اور اسی لیے 3 بار جنت کا سوال کرنا چاہیے, اللہ انی اسألک الجنت الفردوس. تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیا اینٹیڈوٹ دے رہا ہے کہ ٹھہر جا, رک جا, ڈیلے کر لے گریٹیفیکیشن. ماں کسی نہ فیہ ابدا. کس لیے ڈیلے کر لے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. مطلب آپ دیکھیں نا, ہمارے دماغ معوف ہو چکے ہیں. ہم جب انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی طرف جاتے ہیں تو ہمارا زیرو ویژن ہے کہ ہم انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کو کیوں کنٹرول کریں. ہماری موٹیویشن زیرو. تنہائی کے گناہ کو میں کیوں کنٹرول کروں؟ کیونکہ پڑھا ہی نہیں جنت کے بارے میں, کبھی ایمان ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور یہ جو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن سے میں گناہ کر رہا ہوں یہ 5 سیکنڈ میں ختم ہو جائے گا, ٹو بی آنیسٹ. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ آیات آپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں, ماں کسی نہ فیہ ابدا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں پہ رہو گے. اینڈ لیٹس بی آنیسٹ, دنیا میں 80% آبادی ایسی ہے, بلکہ 80% تو میں کم بتا رہا ہوں, 90% آبادی ایسی ہے جنہوں نے کبھی بھی لیمبرگینی نہیں چلائی ہے کہ نہیں, جنہوں نے کبھی BMW نہیں چلائی. اگر دنیا کی زندگی اصل زندگی ہے, لائف ڈزنٹ میک سینس. ان لوگوں کا کیا قصور ہے انہیں لیمبرگینی نہیں ملی؟ اٹ مینز دیر شوڈ بی اندر ورلڈ جہاں پہ لیمبرگینی بھی ملے گی اور پتہ نہیں کیا کیا ملے گا, رائٹ؟ تو وائی ناٹ اسٹرائیو فار دیٹ ورلڈ. اگر یہاں پہ کمپیریزن کر کر کے, جیلس ہو کے, حسد کر کر کے, شکایتیں کر کر کے مجھے یہ کیوں نہیں ملا, وہ کیوں نہیں ملا, اس کے پاس یہ کیوں ہے, تو اللہ کہتا ہے کہ یہ قسمت ہے. قسمت پھر یہی ہے نا, ہر ایک کا نصیب ہے. لیکن انشاءاللہ جنت کے لیے اسٹرائیو کرو. تو دیکھیں یہ آیا آپ کی ڈوپامین انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کو بریک کرتی ہے. انسٹنٹ گریٹیفیکیشن سے آپ کو لاتی ہے ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن پہ. کیوں؟ فار دا ماکثین فیہ ابدا, یو ول ریمین دیئر فار ایور. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. چوتھی آیا, اور وارن کر دو انہیں اے نبی جو کہتے ہیں اللہ نے بیٹا جنا. اب اس میں توحید ہے. توحید بہت بڑا اینٹیڈوٹ ہے. اس وقت لوگوں کے عقائد بہت خراب ہوں گے. پیپل ول بی لٹرلی بلیونگ اینی تھنگ اینڈ اینی ون. دیکھیں عیسائی تو آلریڈی مانے ہوئے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے, تو جب دجال آ کے کلیم کرے گا میں حضرت عیسیٰ ہوں تو عیسائی تو فوراً مان لیں گے. یہود کے بھی عقائد خراب ہیں. ہندوز آپ کو پہلے ہی پتہ ہے وہ تو ہر چیز کو گاڈ مان لیتے ہیں, اللہ ہدایت دے. تو اس میں اینٹی ڈوٹ ہے کہ اس دور میں
بہت سی ایسی چیزیں ہو رہی ہوں گی جو ڈسیو کر رہی ہوں گی، توحید کو ہٹ کر رہی ہوں گی. اس لیے اپنی توحید برقرار رکھنا. دجال الٹیمیٹلی کلیم کرے گا وہ گاڈ ہے، وہ ایک فیک کلیم کرے گا اللہ کے بارے میں، اور یہ صرف ایسے نہیں ہے کہ وہ آ کے کہے گا میں اللہ ہوں، ورنہ تو ہر کوئی کہے گا چل بے تو کہاں اللہ ہے. obvious سی بات ہے، میں خدا نہ خواستہ کوئی کلیم کر دیں اٹھ کے تو ہم کہیں گے ایمی جھوٹا کلیم کر رہا ہے. وہ ڈسیپٹیو کلیم ہوگا، وہ چیزیں ایسی دے گا کہ لوگ مان جائیں گے کہ یہی نعوذ باللہ جو ہے نا وہ دیتا یہی ہے، دیتا یہ ہے. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آج فیمن آ جائے، گلوبل فیمن آ جائے اور ایک کنٹری ویزاز اوپن کر دے فری میں، آ جاؤ ہم نے ویزاز اوپن کر دیے. اب ہر کوئی وہاں جائے گا کیونکہ وہ یہ بلیو کر رہا ہے کہ ہمیں فیمن سے کون نکالے گا؟ یہ کنٹری نکالے گی. ہماری بھوک کون ختم کرے گا؟ یہ کنٹری. دس از واٹ ہی از گوئنگ ٹو ڈو، رائٹ؟ وہ اس طرح توحید کو ہٹ کرے گا نا آپ کی. اس طرح تو نہیں ہوگا کہ بس وہ سامنے آ کہے گا میں اللہ ہوں مان لو، تو وہ تو کوئی نہیں مانے گا، وہ تو کہے گا کہ یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، obviously ڈیسیو کر کے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے توحید کو اسٹرانگ کرنے کی بات کی ہے. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا. اے نبی ان کو کوئی نالج نہیں ہے، نہ ان کے آباء و اجداد کو نالج تھا. یہ بہت برا جملہ ان کے منہ سے نکلتا ہے، بہت بڑی بات، گھٹیا بات ان کے منہ سے نکلتی ہے. ان یقولون الا كذبا، اور یہ کچھ نہیں کہتے سوائے جھوٹ کے. اب اس میں یہ اینٹی ڈوٹ ہے کہ اس دور میں بلائنڈ فالوئنگ میسو ہوگی، اور دیر ول بی ویری فیو پیپل جو علم کے مطابق چل رہے ہوں گے، نالج کے مطابق چل رہے ہوں گے. سمجھ رہے ہیں؟ لوگوں کا کرائٹیریا کیا ہوگا اس دور میں کہ جو چیز فیمس ہے، جو چیز وائرل ہے، جو چیز سب کر رہے ہیں وہ کرو. اور بڑے کم کریٹیکل تھنکرز ہوں گے جو یہ سوچیں گے کہ اصل میں ایک چیز کو پرکھنا کیسے ہے؟ ریولیشن سے. اصل میں ایک چیز کو پرکھنا کیسے ہے؟ علم کے مطابق. تو اللہ نے یہاں پہ یہ اینٹیڈوٹ دیا کہ بلائنڈ فالوئنگ نہ کرنا اس دور میں، بلائنڈ فالوئنگ نہ کرنا. اچھا، یہ جتنے پوائنٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں، علماء کرام کی ایک جد و جہد ہے ٹو ایکسپلین. ابھی تو پتہ نہیں ان میں کیا کیا سیکرٹس ہیں، اللہ نوز بیسٹ، لیکن یہ ہماری ایک جد و جہد ہے کہ ہم ان آیات سے کیا لرن کر سکتے ہیں. سو ناٹ ایوری کانفیڈنٹ وائس از ٹروتھفل، ریمبر، یہ اینٹیڈوٹ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو ذرا آپ آج اپلائی کریں. زیادہ تر لوگ، آپ ایک اچھا سا پوڈ کاسٹ سیٹ اپ کر لیں، کیمرہ لگا لیں، پیچھے لائٹیں لگا لیں، ایچ ڈی کیمرہ ہو، اور ایک بندہ جو ہے اس کی اصل میں نالج نہیں ہے لیکن اس نے ایک اسکرپٹ لکھا ہوا ہے، اسکرپٹ وہ پڑھ رہا ہے اور ایک ویڈیو بنا رہا ہے، اور اس کی بہت فالوئنگ ہو جاتی ہے، اور پیپل اسٹارٹ تھنکنگ کہ وہ ایک مسیحا ہے، اسٹارٹ تھنکنگ کہ اس کے پاس سولوشن ہے. ہاؤ ایزی اٹ از، ہے کہ نہیں؟ کتنا آسان ہے. آئی سی پیپل جو مس گائڈ کر رہے ہیں لوگوں کو، جسٹ ٹو کٹ اٹ شارٹ. اوکے، تو سوچے اگر عام لوگ مس گائڈ کر سکتے ہیں ہیومینٹی کو، عام لوگ ہیں نا، وہ ہمارے جیسے عام لوگ ہیں، بس کیمرہ لگایا، لائٹیں لگائی پیچھے، اور اس شو شاہ سے لوگ مس گائیڈ ہو رہے ہیں. آپ سوچئے کہ وہ اس کے پاس کیا ہوگا، اس کے پاس کیا. تو پاکستانی قوم تو وہ ہے کہ آپ دیکھیں، میں دعا کرتا ہوں ان کے لیے، ہمارے ویلاگرز کے لیے، اور کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے، ہم سب گناہ گار ہیں، لیکن ہر دوسرے دن ایک ویلاگر کا سکینڈل آیا ہوتا ہے اور 10 دن بعد اسی کے فالوورز اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ تو حال ہے پاکستانی قوم کا کہ مطلب ایک ویلاگر برداشت نہیں ہو رہا، اس کی فیم برداشت نہیں ہو رہی ہے، اس کی فین فالوئنگ برداشت نہیں ہو رہی ہے. تو آپ سوچ لیں پھر اس دور میں کیا ہو رہا ہوگا جب ایکچولی اس کا وہ ہوگا، ظاہر ہوگا. اللہ معاف کرے. سو ناٹ ایوری کانٹینٹ وائس ٹروتھ فلا اللہ کا باقی نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. اے نبی، پرہیپس آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس غم میں کہ یہ ایمان لے کر کیوں نہیں آتے، یہ بات کیوں نہیں سنتے. اب اس میں کیا اینٹی ڈوٹ ہے؟ اللہ تعالیٰ ایز اف اپنے نبی کے تھرو ان لوگوں کو کاؤنسل کر رہے ہیں جو لوگ اس دور میں دین پر چل رہے ہوں گے، اور اس دور میں جو لوگ دین پر چل رہے ہوں گے ان کو بالکل اسی طرح ستایا جائے گا جس طرح سے نبیوں کو ستایا گیا، اور وہ لوگ بڑے غم میں چلے جائیں گے. وہ لوگ لٹرلی اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہو جائیں گے کہ میری اولاد میری بات کیوں نہیں سن رہی، میرے رشتہ دار میری بات کیوں نہیں سن رہے، میرے گھر والے میری بات کیوں نہیں سن رہے، انہیں کیوں نہیں سمجھ لگ رہی، جو چیز مجھے سمجھ آ گئی ان کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ پرہیپس آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس غم میں کہ ان کو آپ کی بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی. کیا پوائنٹ ہے اصل میں کہ آپ نے غم زدہ ہونا ہے لیکن کولیپس نہیں ہونا. اوکے، کولیپس نہیں ہونا. غم زدہ ہونے میں اور کولیپس ہونے میں فرق ہے. ٹھیک ہے، کیئر ڈیپلی اباؤٹ پیپل بٹ ڈو ناٹ کولیپس اوور ریجیکشن. گیو دعویٰ بٹ ریمبر یو ڈو ناٹ کنٹرول ہارٹس. ہو کنٹرولز ہارٹ؟ اللہ تعالیٰ. تو دعوت جاری رکھنا، دعوت جاری رکھنا. ٹھیک ہے، یو نیور نو کوئی کب سن لے، یو نیور نو کوئی کسی کی آپ کی بات کسی کو کب کلک کر جائے. ٹھیک ہے، گیو اپ نہیں کرنا ہے،
لیکن اپنے آپ کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے، اپنی مینٹل ہیلتھ کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے۔ انا جعلنا، یہ ہے سب سے بڑا اینٹیڈوٹ، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ یہ سب کچھ جو آپ کو نظر آ رہا ہے دنیا میں، یہ سب اس کی زینت ہے۔ ایہم احسن عملا، اس لیے کہ ہم دیکھیں آپ میں سے بیسٹ آف ڈیڈز کون ہے۔ کیا اینٹیڈوٹ ہے؟ دنیا ایک ایگزامینیشن سینٹر ہے، ڈیکوریٹڈ ایگزامینیشن سینٹر ہے۔ ہاں ڈیکوریٹڈ ہے لیکن ہے ایگزامینیشن سینٹر ہی۔ اور دنیا جو ہے یہ ایول نہیں ہے، اس میں زینت ہے، زینت کو انجوائے کرو، ہم نے جو کچھ تمہارے لیے بنایا ہے، لیکن اس کی بیوٹی سے اتنا امپریس ہو کے اسی کو گھر نہ سمجھ لیں، اس کی بیوٹی سے اتنا امپریس ہو کے جو ہے نا یہیں پر رہنے نہ لگ جانا۔ دجال اپنی پوری ٹرائی کرے گا کہ آپ آخرت بھول جائیں اور دنیا کو ہی یاد رکھیں۔ اور یہی فرق ہے ہم میں اور صحابہ میں، کہ صحابہ کو بھی دنیاوی پرابلمز تھے، بالکل ہمارے والے تھے، بالکل ہمارے والے تھے، گھر سے تھے، باپ سے تھے، ماں سے تھے، اسپاؤس سے تھے، بزنس سے تھے، سوسائٹی سے تھے، ہر جگہ سے پرابلمز تھے، پیرنٹنگ پرابلمز تھے۔ حضرت یوسف کو یعقوب کو ان کے بچوں نے نہیں ستایا، میرا تو خیال ہے جتنا وہ 11 بھائیوں نے ستایا ہے، آج کے ماں باپ کو تو میرا نہیں خیال بچہ کو اتنا ستاتا ہے۔ آپ کے بچے نے کبھی آپ کے چھوٹے بھائی کو، چھوٹے بیٹے کو کنویں میں پھینکا؟ نو۔ حضرت یعقوب ہاؤ ہی واز ٹیسٹڈ ود اولاد، لیکن what was the reason کہ وہ ہماری طرح کولیپس نہیں ہوتے تھے؟ بتائیں کیا ریزن تھی؟ ایمان تو تھا۔ they knew دنیا کیا ہے، they knew دنیا کیا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ دیکھیں اس کا یہ مطلب نہیں ٹیسٹ ہی مانگے، آسانی مانگے۔ ہمارے نبی نے آسانی پسند، آسانی مانگے، آسانی مانگے، انشاءاللہ اللہ سب کو آسانیاں دے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی مشکل آ گئی ہے تو ذرا واپس آ جائیں اور جانیں لائف کی ریئل نیچر جانیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ زینت ہے، اس سے اتنا نہ امپریس ہو جانا کہ ڈیسیو ہی ہو جاؤ۔ وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، اور دیکھو یہ سب چٹیل میدان بن جائے گا، ڈسٹ بن جائے گا۔ کیا ایٹ دی اینڈ کیا ملے گا تمہیں جب یہ سب ڈسٹ ہے، جب یہ سب چٹیل میدان ہے؟ کوئی تم سے نہیں پوچھے گا تمہاری ڈگری کیا ہے، تم کس یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہو، کوئی نہیں پوچھے گا تم کون سے برانڈ کے کپڑے پہنتے تھے، کوئی نہیں پوچھے گا تمہارا کتنے مرلے کا گھر تھا، کس علاقے میں تھا، ڈی ایچ اے میں تھا، شاد باغ میں تھا، کہاں کے ہو، یہ بیک گراؤنڈ نہیں پوچھا جائے گا۔ صرف اور صرف جو آخری 10 آیات میں آتا ہے نا، اس سے میں ریلیٹ کروں گا اس آیت کو کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی بتاؤ کیا ہم انہیں بتائیں، کہو کیا ہم انہیں بتائیں کہ اپنے اعمال کے حوالے سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ آخری 10 آیات میں سے، وہ جن کی ساری کوشش کس کے لیے تھی؟ دنیاوی زندگی کے لیے، اور وہ کیا سمجھتے رہے کہ ہم بہت اچھے جا رہے ہیں۔ ڈسیپشن کیا تھی؟ وہ سمجھتے ہیں ہم بہت اچھے جا رہے ہیں، بالکل فٹ جا رہے ہیں، ایوری تھنگ از فائن، ٹھیک ہے؟ تو یہ ڈسیپشن ہے، تو اللہ اس کو بریک کرتے ہیں۔ وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، everything will become dust, every trend will go، ٹھیک ہے؟ اور اتار چڑھاؤ آتا ہے، تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں پر ہم دن اور رات لاتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ دیکھنے کے لیے کون ایمان والا ہے، دن بھی آتا ہے، رات بھی آتی ہے، اتار بھی آتا ہے، چڑھاؤ بھی آتی ہے۔ everything becomes old، all good things must come to an end۔ ہر پیک کا کیا ہے؟ زوال ہے اس دنیا میں، ٹھیک ہے؟ جن کے یہ ڈیفینیشنز ٹھیک رہیں گے، یہ قائد ٹھیک رہیں گے، انشاءاللہ وہ بچ جائیں گے، لیکن قرآن پڑھیں گے تو ٹھیک رہیں گے۔ آخری 2 آیات، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ سمجھتے ہیں یہ اصحاب کہف اور رقیم والے، تختی والے، انسکرپشن لگی تھی ان کے غار کے باہر، کانوا من آیاتنا عجبا، بہت عجیب چیزیں ہیں۔ کیا اینٹیڈوٹ ہے؟ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہمیں میسج دیا جا رہا ہے کہ دجال کے دور میں بڑی امپریسو چیزیں ہوں گی، جیسے اے آئی از ویری امپریسو، سائنس از ویری امپریسو، سائنٹیفک ٹیکنالوجی از ویری امپریسو، اینڈ موسٹ پیپل ول گیٹ ڈیسیوڈ کہ سائنس از دی الٹیمیٹ کرائٹیریا فار ٹروتھ اینڈ سائنس از ایوری تھنگ۔ آج آپ دیکھیں ہمارا پڑھا لکھا طبقہ کثیر تعداد میں ڈیسیوڈ ہے، کثیر تعداد میں ڈیسیوڈ ہے، پروگریس کے نام پہ، سائنس کے نام پہ، ٹھیک ہے نا، گالیاں دیتے ہیں پاکستان کو، گالیاں دیتے ہیں مسلمانوں کو، ڈیسیوڈ ہے نا، پتہ نہیں بیچاروں کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کوئی عجیب چیزیں نہیں ہیں۔